अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्की और कराची की सियासी सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान जो है वो नाअहल हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जबकि कराची में N239 और N237 के इलेक्शन में आपने देखा कि बानी MQM की अपील पर कामयाब जो है वो बाइकआउट किया गया और अवाम की जानिब से इलेक्शन में जो है वोट कास्ट नहीं किए गए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कराची की सियासत पे बात करें तो MQM पर बात ना हो ये कैसे मुमकिन है, और MQM पर बात हो तो MQM पाकिस्तान पर बात ना हो ये भी मुमकिन नहीं। MQM की जो धड़ेबंदियां हैं उसको आज हम अलग रखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत से लोग बात करते हैं और हमने भी कई दफ़ा बात की है कि मुख्तलिफ़ धड़े जो है वो MQM पाकिस्तान में भी जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर आज हम बात करें MQM की लीडरशिप पर तो उसमें से एक नाम आता है सैयद अमीनुल हक। MQM के सबसे पुराने कारकुन माने जाते हैं, पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी जो है वो माने जाते हैं MQM के, और माजी में बानी MQM के भी बहुत करीब रहे। 2013 के इलेक्शन के आसपास जो है वो एक बार फिर उनकी MQM पाकिस्तान में शमूलियत हुई। उसके बाद बड़ी तेज़ी से मनाजिल तरक्की की उनकी जानिब से तय की गई, राब्ता कमेटी के मेंबर बने। हमारी जब पहली मुलाकात हुई इस अमीनुल हक साहब से तो बानी MQM का जो घर है 90 जो कि नज़र आतिश किया गया उसके बिल्कुल सामने MQM के शोबा इत्तलात का दफ्तर था, वहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई। कमर मंसूर के जो है वो मातहत अमीनुल हक जो है वो काम शोबा इत्तलात में उस वक्त जो है वो सरअंजाम दे रहे थे। उस वक्त उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से आमिर ख़ान ग्रुप को जो है वो MQM में सपोर्ट किया जाए। इसके लिए उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी के भी बहुत करीब रहे माजी में, और एक बार फिर जब 22 अगस्त 2016 हुआ तो उसके बाद जो MQM में उनकी मरकज़ी हैसियत हुई, खालिद मकबूल सिद्दीकी हों या आमिर ख़ान हो, उन्होंने जो है वो अमीनुल हक को काफ़ी करीब रखा। अमीनुल हक को जो है जब 2018 के इलेक्शन में औरंगी टाउन से वो मुंतखब हुए रुकन कौमी असम्बली, तो उसके बाद से जो है वो वज़ारत हासिल करने के लिए हमने देखा कि कई बार उनकी जानिब से कोशिशें की गई। और जब फैसल सब्ज़वारी को एक दफ़ा मुशीर बनाया जा रहा था वज़ीर आज़म का, PTI के जो चेयरमैन इमरान ख़ान थे उनकी जानिब से, तो उस हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ़ फोरम पर अमीनुल हक की जानिब से हमें जो है वो ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं, बल्कि बड़े वसूख से कहते हैं कि मुखालफत की गई। तमाम ये माजी के किस्से बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे खाली अमीनुल हक की वजारत के हवाले से। अमीनुल हक जो कि हर फोरम पर वो हों या खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, ख्वाजा इजहार हों, फैसल सब्ज़वारी हों या खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, पूरी राब्ता कमेटी हमेशा ये कहती है कि जनाब MQM को कभी वजारतों की जो है वो फ़िक्र नहीं, और ना ही वो वजारत के लिए जो है वो MQM को कभी किसी चीज़ के लिए जो है वो वजारत का लालच रहा है। तो अगर वजारत का लालच नहीं और अगर आवाम के मफाद अजीज़ हैं तो फिर इस बात का सवाल तो बनता है ना कि इन वजारतों के हुसूल के बावजूद जो कराची की आवाम है, ख़ास तौर पर MQM का जो वोट बैंक है या महाजिर जो आवाम है, उनको इन वजारतों का क्या फ़ायदा तो सिर्फ जो वज़ीर हैं उन्होंने उठाया है। और 2018 के बाद से अब तक देखा जाए तो अमीनुल हक साहब का रहन सहन, उनका प्रोटोकॉल और जो चीज़ें हैं वो सबके सामने MQM के लोग बाकायदा तौर पर तमाम तर चीज़ों को जो है वो नोट करते हैं। MQM के जो अमीनुल हक हैं बड़ा दावा करते हैं कि वो महाजिर जो है वो उसको यकजा या महाजिरों की आवाज़ पहुंचाने के लिए जो है वो उन्होंने मिनिस्ट्री हासिल की है ताकि वज़ीर आज़म के करीब रहें और वज़ीर आज़म को तमाम तर कराची की सूरत हाल से आगाह करें। लेकिन हकीकत क्या है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जो है वो MQM की लीडरशिप और MQM के कारकुनान, MQM के ज़िम्मेदारान जानते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हो, तो अमीनुल हक ने औरंगी टाउन हो, कराची की आवाम हो, हैदराबाद की आवाम हो, मीरपुर ख़ास की हो, सखर हो, नवाब शाह हो, जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले सिंध में रहते हैं वहाँ की आवाम के लिए अमीनुल हक ने किस कदर कोशिशें की और ज़ाती फ़वाइद के लिए कितनी कोशिशें की। MQM के किन किन लोगों को नौकरियां दी गई, उनके जो करीबी अजीज़ हैं उनमें से किस किस को नौकरियां दी गई, वज़ारत में आने के बाद कहाँ कहाँ के बैरून मुल्क दौरे किए गए, मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं
ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ عوام میں کہا گیا کہ ہم ان کے لیے بات چیت کرنے بیرون ملک جا رہے ہیں، فلاں وفد سے ملیں گے، فائدہ نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے کچھ عرصے قبل جو ایک تقریب جو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی تھی، اس میں جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پی ٹی وی کے ذریعے تمام نیشنل میڈیا، تمام سوشل میڈیا پر امین الحق کو جو عزت وزیر اعظم شہباز شریف نے بخشی وہ سب نے دیکھا۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی اگر ہم مکمل طور پر تمام تر اس جو وزیر اعظم شہباز شریف نے الزامات لگائے وہ امین الحق پر، اس کا تمام تر جو ہے وہ کریڈٹ یعنی کہ تمام تر برائی ہم امین الحق کو دیں تو کچھ غلط ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی ہم ایک وضاحت بھی کر دیں کہ احسن اقبال جو پی ایم ایل این کے مرکزی لیڈر ہیں اور نواز شریف ہوئے ہیں، شہباز شریف دونوں کے بہت قریب ہیں، ان کی ہمشیرہ بتائی جاتی ہیں، اگر ہمشیرہ نہیں تو ان کے فیملی ممبرز ایک خاتون ہے جن کو سیکریٹری جو ہے وہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا لگایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم عہدہ جو ہے وہ ان خاتون کو دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے جو سابق پنجاب کے سیف سٹی پروجیکٹ کے سابق افسر تھے وہ بھی اس منسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً امین الحق کو جو ہے وہ کام کرنے میں مشکلات کا تو سامنا ہوگا، لیکن کراچی کی عوام کو امین الحق کی منسٹری ہو، فیصل سبزواری کی منسٹری ہو، صادق افتخار کے مشیر بنائے جانے کا معاملہ ہو، اور اب حیدرآباد سے صابر قائم خانی کو بھی جو ہے وہ مشیر بنایا گیا ہے، تو یقیناً ان تمام تر وزارتوں اور مشیر جو ہے وہ رکھے جانے کے باوجود کراچی کی، حیدرآباد کی، میرپور خاص، سکھر، نوابشاہ کی عوام کو، مہاجر عوام کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ریلیف ہوا، جبکہ اس کے برعکس جے ڈی سی ہو، سیلانی ہو اور ایم کیو ایم جس نے ہمیشہ جماعت اسلامی کی مخالفت کی، ان کو جو ہے وہ دوغلا کہا، ان کے حوالے سے مختلف چیزیں یہ سب کے سامنے ہیں، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ تمام تر جو منسٹری یعنی کہ حکومتی وسائل ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے باوجود جو کام کیے ہیں وہ یقیناً کراچی کی عوام، خاص طور پر جو نوجوان ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کام ناقابل فراموش ہیں، اور یہ کام اگر منسٹری کے تحت امین الحق کرتے تو یقیناً نہ صرف کراچی مہاجر عوام بلکہ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا، لیکن یہاں پر جب ذاتی فوائد حاصل کرنے ہوں تو بحیثیت پھر مجموعی فوائد یا جو قوم کے فوائد ہوں، قوم کے فائدے کی بات ہو یا سیاست کی بات ہو، تو پھر اس پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ آئی ٹی کے مختلف کورسز ہم نے دیکھا کہ سیلانی نے جب اسٹارٹ کیا ہاکی اسٹیڈیم سے، اس کے بعد نیشنل اسٹیڈیم میں لاکھوں نوجوانوں نے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا، آج مختلف جو ہے وہ ٹیسٹ دے کر جو ہے وہ مختلف شعبوں میں آئی ٹی کے جو انٹرنیٹ کی دنیا کے جو مختلف شعبے ہیں وہاں پر سیلانی سے وابستہ، یہ سیلانی سے ٹریننگ لے کر جانے والے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ تفصیلاً ہم پھر کبھی کریں گے۔ اس کے بعد جے ڈی سی نے یہ سلسلہ جو ہے اپنایا، اس کے بعد جے ڈی سی کے پلیٹ فارم سے مختلف مقامات پر انٹری ٹیسٹ ہوئے، اور اس کے بعد جو نوجوان کامیاب ہوئے ان کو مختلف فورم پر جو ہے وہ جے ڈی سی کی جانب سے ٹریننگ فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، ان میں سے بھی کئی ہزار لوگ جو ہے وہ آج باعزت روزگار کمانے میں مصروف ہیں، مختلف شعبوں میں، بیرون ملک سے بھی جو ہے وہ ان کو مختلف جو ہے وہ ڈیزائننگ کی، ویب سائٹس کی، ان کی جو ہے وہ آفرز آ رہی ہیں، اور مختلف لوگ جو ہے وہ پاکستان سے مختلف پروجیکٹ بنا کر جو ہے وہ عالمی سطح پر اپنے پروجیکٹس کو جو ہے وہ فروخت کرنے میں یا مختلف کمپنیوں سے ڈیل کرنے میں مصروف ہیں۔ جماعت اسلامی نے دیر سے کیا لیکن بڑے پیمانے پر کیا، مزار قائد کے سامنے باغ جناح میں ایک بہت بڑا پنڈال سجایا، کراچی کے کئی ہزار نوجوانوں نے جو ہے وہ اس میں انٹری ٹیسٹ دیا، اس میں سے کچھ لوگ جو کامیاب ہوئے ہوں گے، اب ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مختلف شعبوں کی جماعت اسلامی کی طرف سے جو ہے وہ مفت ٹریننگ فراہم کی جائے گی۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی ایم کیو ایم پاکستان کے امین الحق کے پاس، لیکن کام جے ڈی سی، سیلانی اور جماعت اسلامی، ان لوگوں کی جانب سے کراچی کے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ مختلف فائدے پہنچائے گئے، اور جو اب کیا کہیں، امین الحق صاحب کو بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، محسن ہیں، جب بھی ملتے ہیں بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج
جب ہم نے دیکھا کہ سیلانی نے بڑے پیمانے پر کام کیا کراچی کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے، JDC نے جو ہے وہ کراچی کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا، پھر جماعت اسلامی نے کام کیا، تو MQM پاکستان کیوں نہیں کر سکتی؟ جبکہ تمام تر وسائل یعنی کہ منسٹری ان کے پاس، ایک کال پہ وزیر اعظم ان کے پاس موجود، پوری سندھ حکومت جو ہے وہ اس کام میں اگر MQM آگے بڑھتی تو یقیناً سندھ حکومت بھی ان کو سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتی۔ اور پھر جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری کے تحت کراچی کے نوجوانوں کو مختلف ٹریننگ کے کورسز کرائے جاتے تو یقیناً اس کی پوری دنیا میں سیلانی، JDC اور جماعت اسلامی کے کورسز سے زیادہ اہمیت ہوتی۔ لیکن جب بات وہی کی جائے کہ ذاتی فوائد کی ہو، لوگوں کو جو ہے وہ رشتہ داریوں کی بنیاد پر یا پارٹی میں جو لوگ قریب ہیں اس کی بنیاد پر نوکریاں دینی ہوں، یا ان کو بیرون ملک دبئی کے ابھی کچھ رومانیہ شاید گئے تھے کسی فیس بک کے یا کسی اور سوشل میڈیا کی کمپنی کے لوگوں سے ملنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک بڑے بڑے جو ہے وہ اپنے جاننے والوں کو لے کر جایا جائے تو اس کے بعد تو پھر کراچی کی عوام ہو، مہاجر عوام ہو، پھر پارٹی ہو، پھر وہ تو سب جو ہے وہ اس کو آپ وہ تو ان کی کسی فہرست میں نہیں ہوں گے، اور جب فہرست میں قریبی عزیزوں کو، دوستوں کو، ان کی فیملی کو نوازنا ہو تو پھر پارٹی جائے بھاڑ میں، پھر مہاجر عوام جائے بھاڑ میں، پھر کراچی کے جو نوجوان ہیں ان کے روزگار کے مواقع ان کے لیے پیدا کرنا وہ جائے بھاڑ میں۔ مختلف تقریبات میں امین الحق دعویٰ کرتے ہیں کراچی کو ہم IT سٹی بنائیں گے، پارک کے لیے زمین مختص کر دی ہے، فلاں چیز مختص کر دی ہے۔ امین الحق صاحب آپ نے یقیناً بہت کام کیے ہوں گے IT پارک کے لیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے، لیکن یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں اگر آپ ان پہ فیزیبلٹیز بنا کر لوگوں زمینیں الاٹ کروا لیں گے تو اس کا کراچی کی عوام کو کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ان پر تیزی سے کام شروع ہو کر آپ کے پاس تقریباً اگر عمران خان کے دور میں آپ نے 2.5-3 سال گزارے، اس کے بعد اب جب آپ کو شہباز شریف کے دور میں دوبارہ وزارت ملی تو بہت کم ٹائم تھا، اور جو آپ منصوبے بتاتے ہیں کراچی کی عوام کے لیے یہ 10-10 سال پرانے منصوبے ہیں۔ کس نے جو ہے وہ صبح دیکھی ہے، پھر کس نے جو ہے وہ رات دیکھی ہے، تو اس کے فوائد کچھ نہیں ہوتے۔ ایمرجنسی کی بنیادوں پر آپ خود کہتے ہیں آپ کا کہ کراچی کے لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، سرکاری سطح ہو یا پرائیویٹ سطح پر ہو، وہاں پر ہمیشہ جو ہے کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کون سا کراچی کے نوجوانوں کو حق دیا؟ آپ نے منسٹری میں ہوتے ہوئے کراچی کے نوجوانوں کے لیے کون سا کام کیا؟ اگر فوری طور پر آپ JDC، جماعت اسلامی، سیلانی کی طرح اقدامات کرتے تو یقیناً آپ کے 2-2.5-3 سال جو عمران خان کے ہیں، جو اب شہباز شریف کے ساتھ آپ نے تقریباً 7-8 مہینے گزارے ہیں، تو اس پیریڈ کے دوران آپ کراچی کے کئی ہزار نوجوانوں کو ایک مستند طریقے سے جو ہے مختلف کورسز کروا کر مستند جو ہے وہ اداروں میں دنیا کے، پاکستان کے، وہاں پر باعزت روزگار فراہم کر سکتے تھے۔ لیکن سیاست کرنی تھی، کراچی کے نوجوانوں کو بڑے بڑے خواب دکھانے تھے، انفارمیشن ٹیکنالوجی پارک کے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو کراچی کا گیٹ وے بنانے کے، پورے ملک میں جو ہے وہ کام کرنے کے۔ تو جب آپ کو مختلف موبائل فون کمپنی کے مالکان سے، ان کے جو پاکستان میں نمائندے ہیں، ان سے ملاقاتوں سے، ان سے میٹنگ کرنے سے، یا ان کو شمالی علاقہ جات، ان کی سیر اور پھر وہاں پر ان کا نیٹ ورک بڑھانے سے، 5G ٹیکنالوجی، امین الحق صاحب ہمیں بھی پتہ ہے کہ 5G ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کو لانا ہے، جس نے اس میں کمیشن کھانا ہے، جس نے اس تمام تر چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں۔ تو آپ مختلف تقاریب میں جا کر اس کا کریڈٹ نہ لیں، جس طرح شہباز شریف کی اس تقریب میں آپ کی عزت بڑھائی گئی، تو یقیناً کبھی اور کسی تقریب میں جب آپ یہ دعوے کرنے میں مصروف ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نوجوان، کوئی اور شخصیت کھڑی ہو کر جو ہے وہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے اور تمام تر جو ہے وہ پول کھول کے رکھے کہ آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے منسٹری حاصل کر کے کیا کیا ہے، آپ نے MQM میں منسٹری حاصل کرنے کے لیے کتنی لابنگ کی، کس کس کی مخالفت کی، کس کس کے جو ہے وہ آپ نے ان سے دوستیاں نبھائی یا کس کس سے سفارشیں کروائیں۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، آپ
کو بہت اچھے طریقے سے علم ہے، مجھے بھی بہت سی چیزوں کا علم ہے، تو یقیناً وقت کم ہے آپ کے پاس منسٹری کے ہوتے ہوئے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ نے تمام تر تیاریاں کر لی ہیں کہ اس منسٹری کے بعد اب الیکشن بھی نہیں لڑنا، پاکستان میں بھی نہیں رہنا، ایم کیو ایم میں بھی نہیں رہنا، اور ایم کیو ایم یقیناً دبئی میں، امریکہ میں آپ ماضی میں بھی رہے ہیں تو دوسرا گھر آپ کا جو ہے وہ امریکہ اور دبئی میں مانا جاتا ہے، تو یقیناً اب کہ حکومت جائے گی تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے بہت قریبی کہ آپ دبئی میں یا امریکہ میں دوبارہ سے سیٹل ہو جائیں گے، پارٹی جائے بھاڑ میں، کراچی کی عوام جائے بھاڑ میں، کراچی کے جو لوگ ہیں مہاجر عوام وہ سب جائیں اپنے اپنے کام دھندے پہ، ہم تو جا کے دبئی میں یا امریکہ میں اپنی خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کو یاد رکھتی ہے ان کے کاموں سے، ان کے نام سے، تو یقیناً تاریخ جو ہے وہ آنے والی وہ آپ کو بھی جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ کراچی کے مہاجر، حیدرآباد کے مہاجر، سکھر کے اردو بولنے والے، میرپور خاص، نواب شاہ کے اردو بولنے والے مہاجر، ان کے لیے آپ نے کیا خدمات انجام دیں، اور ایم کیو ایم 22 اگست 2016 کے بعد آپ کی کیا خدمات رہیں ان تمام تر صورتحال میں، تو یقیناً ایک بڑا مشکل تھا میرے لیے بھی یہ تمام تر چیزیں کرنا، کیونکہ آپ کا ایک بڑا نام ہے ایم کیو ایم پاکستان میں، لیکن مجھے افسوس صرف اس بات کا ہوا کہ جو کام آپ کے کرنے کے تھے، آپ کی منسٹری کے ذریعے کرنے کے تھے، تو یقیناً چند ہزار لوگوں کو بھی اگر باعزت طریقے سے روزگار ملتا آپ کی منسٹری کے ذریعے، تو یقیناً آج 239 میں جو حشر ہوا ایم کیو ایم پاکستان کا، 245 میں جو حشر ہوا ایم کیو ایم پاکستان کا، اور 240 میں جو حشر ہوا ایم کیو ایم پاکستان کا، تو یقیناً جو ہے وہ بہت فرق پڑتا، اور لوگ آپ کو بانی ایم کیو ایم کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو قبول کرتی، لیکن سب نے دیکھا کہ 22 اگست کے بعد 2018 کا الیکشن ہو یا اس سے پہلے کے آپسی اختلافات ہوں، تو یقیناً عہدوں کی، پارٹی عہدوں کی، منسٹری کی، سینیٹرشپ کی، گورنرشپ کی، ان تمام چیزوں کی جنگ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی، الزامات کی جنگ دیکھی، وسیم اختر پر آپ کی جانب سے، آپ کی پارٹی کی جانب سے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے، ایم کیو ایم او آر سی کے سربراہ فاروق ستار کی جانب سے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے، لیکن تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور کتنی الزامات میں حقیقت ہے، لوگ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ایک بار پھر مجھے جو ہے وہ یہ کہنے کی جو ہے وہ اجازت دیجیے کہ امین الحق صاحب آپ چاہتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک ایسی دنیا ہے جس میں پاکستان کو ابھی بہت سفر کرنا ہے، اور اس سفر میں جو ہے وہ یقیناً آپ کا نام ہمیشہ سنہرے حروفوں سے لکھا جا سکتا تھا اگر آپ کراچی کے نوجوانوں کے لیے کچھ بڑا کام کرتے تھے، جس طریقے سے جے ڈی سی نے کیا، سیلانی نے کیا، جماعت اسلامی نے اب کیا، تو سیلانی کے کام تو کافی عرصے سے یہ چیزیں ہیں، اور ان کے کئی ہزار جو ہے وہ نوجوان ان کے مختلف کورسز سے فائدہ اٹھا کر آج باقاعدہ طور پر باعزت روزگار پر ہیں، تو یقیناً آپ بھی یہ تمام کام جو ہے وہ کر سکتے تھے، لیکن میں یہی سمجھوں گا کہ آپ کے لیے ترجیح کچھ اور تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایم کیو ایم کے مزید جو لیڈرشپ ہیں اور جو منسٹرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا فوائد حاصل کیے پاکستان تحریک انصاف میں کی حکومت میں اور اب کی حکومت میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اپنے کامنٹس سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔